बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लेक्चर नंबर 7 सूरतुल इनआम आयत नंबर 62 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। कुल मन युनज्जीकुम, कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, मन युनज्जीकुम, तुम्हें कौन बचाता है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि, अंधेरे से, खुश्की के अंधेरे से, वल बहरी, और दरिया के, तदऊनहु, तुम पुकारते हो इसको, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाकर, व खुफियतन, और चुपके से, लइन, के अगर, वो अनजाना, बचा ले हमें, लइन अनजाना, के अगर बचा ले हमें, मिन हाज़िही, इस चीज से, लनकूनन्ना, तो हम हों, मिनश शाकिरीन, शुक्र अदा करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए, वो कौन है जो तुम्हें खुश्की और दरिया के अंधेरों से निजात दे देता है कि तुम इसको पुकारते हो। कभी तुम पुकारते हो गिड़गिड़ा कर, और कभी चुपके चुपके, कभी जाहरन, कभी चुपके चुपके, और अगर आपको इनसे निजात दे दें तो जरूर आप शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे। कुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह युनज्जीकुम, तुम्हें बचाता है, मिन्हा, इससे, व मिन कुल्ली करबिन, और हर उस चीज से, उस चीज की सख्ती से, सुम्मा अंतुम तुशरिकून, इसके बावजूद तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इज़हार, इसके आसार की बात की जा रही है कि मुशरिकीन जो थे, क्योंकि मुशरिकीन अरब जो थे तजारत वगैरह के सिलसिले में सफर किया करते थे, समंदर का सफर किया करते थे और खुश्की का सफर किया करते थे, तजारत किया करते थे। इस लिहाज से अपने इन सफरों में कभी तो वो मैदानों में से, लकदक मैदानों में से गुजरते, कभी बयाबान में से, और कभी जंगलों में से, जंगलों की तारीकियों में से, या समंदर के अंधेरों में से गुजरते, और राहों को भूल जाया करते थे। या समंदर में अगर कभी तूफान आ जाता या किसी और सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते और मौत के दरवाजे पे अपने आप को पहुंचा हुआ पाते, तो ख्याल करते कि इस वक्त तमाम बुतों और जो उनके देवी या देवता होते हैं उनको भूल जाते, और सबके मुंह से यही निकलता कि वो अल्लाह ताला से कभी दुआ कर लिया करते हैं ना, दुआ करते, फरियाद करते, और कभी ऐलानिया तौर पर अपनी जिल्लत और आजिज़ी का एतराफ करते कि इस मुसीबत से सिवाय अल्लाह के कोई हमें नहीं बचा सकता, और कभी दिल में इसका इकरार करते कि अगर अल्लाह ने इस मुसीबत से हमें निजात दी थी तो हम हक शनास बनकर हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करेंगे। तो इस हाल को हक ताला याद दिला कर फरमाते हैं, फरमाया जा रहा है कि ऐसी हालत में, इस तरह हर बेकरारी के वक्त वही माबूद हकीकी आपको निजात दिलाता है। और फिर जब तुम मुसीबत से, आपको मुसीबत से या तुम्हें मुसीबत से निजात मिल जाती है और आराम मिल जाता है, तो फिर तुम अगेन शिर्क में मुब्तला हो जाते हो और बुतों की पूजा पाठ में लग जाते हो, और जो वादा आपने हक शनासी का किया था इसको भूल जाते हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है इन आयात में कि ऐसे शदीद मसाइब के वक्त इंसान फितरी तौर पर अपने असली मरकज, जो कि कारसाज माबूद हकीकी की तरफ रुजू करता है, क्योंकि इस वक्त उसको पता होता है कि वही जो है आलिम को चलाने वाला, दुनिया को चलाने वाला कारसाज माबूद हकीकी है, इसके अलावा कोई हमें निजात नहीं दे सकता, वही हमारा मुश्किल कुशा है, वही हमें इस चीज से निजात दिला सकता है। तो ऐसी बेबसी और बेकसी के वक्त में जब उसे अपना ख्याल नहीं रहता तो वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाता है, और जब वो इस चीज से निजात पा लेता है तो अपनी उस हालत को भूल जाता है। ये हम रियल लाइफ में भी अगर देखें तो हम इसी तरह से करते हैं। जब हमें कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जब परेशानी होती है वजीफा पढ़ना शुरू कर देंगे, नमाजें पढ़नी शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो हालत खुशी में बदलती है, खुशी की हालत होती है, फौरन से अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। देखिए, अब अगर खुशी की हालत होती है, शादी ब्याह का जो मौका होता है ना, वो खुशी का, बहुत खुशी का मौका होता है। कभी किसी को ख्याल है कि वहां पे हमने 5 नमाजें पढ़नी है, हमने अल्लाह ताला को याद करना है, चले
اگر ہم کہیں کہ کسی نے بڑی دعائیں کی کہ یہ جو لو میرج ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے، بڑی دعائیں کی، بڑے وظیفے کیے، بڑا اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کر لی اس نے، سارے دعاؤں کے بعد جب وہ کام ہو گیا اس کا، جب اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی، اس کے بعد کیا جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو شادی میں اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس ٹائم اپنی جو اس کی میرج سرمنی تھی اس میں اس نے 5 نمازیں پڑھی۔ دیکھیں جب انسان مشکل حالات میں ہوتا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو وہ چیز دے دی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو چیز وہ طلب کر رہی تھی یا جو چیز وہ طلب کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز عطا کر دی، لیکن جیسے ہی اس کو وہ چیز ملی اس کو یہ یاد بھول گیا کہ کس سے وہ مانگی تھی، اب مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے، یا اب بھی میں جیسے وظیفہ پڑھی تھی یا اب بھی جیسے میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتی تھی اب بھی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی بغاوت ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت نافرمانی انسان شروع کر دیتا ہے اور اپنی اس حالت کو بھول جاتا ہے جس حالت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی تھی۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مصائب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ خالق کائنات معبود حقیقی کی طرف سچائی سے رجوع کیا جائے۔ سچائی سے جب اس کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سلامتی دینے والا نہیں، کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہی قادر ہے عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ، کہ وہ بھیجے علیکم تم پر عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر، او من تحت ارجلکم یا تمہارے نیچے پاؤں کے نیچے، او یلبسکم یا بڑھا دے تمہیں یا لڑائی کروا دے آپ کی، شیعن ایک فرقہ کی دوسرے فرقہ کے ساتھ، ایک گروپ کی دوسرے گروپ کے ساتھ، وایو زیقا اور چکھائے، بعضکم تم میں سے ایک کو باسا لڑائی، بعض دوسرے کی، انظر دیکھیے کیفا کس طریقے سے نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کے جدا جدا کر کے بیان کرتے ہیں آیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم یفقہون اس کو سمجھ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اس چیز پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دیا جائے، تمہارے اوپر سے آسمان سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب بھیج دے کہ آپ کو گروپس میں آپس میں لڑوانا شروع کر دے، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کس طریقے سے ہم مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ کی قوم کے لوگ اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک کے لیے خبر ایک ٹھکانہ ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ٹھکانہ کیا تھا۔ قدرت الہی کے غلبہ کا ایک اور رخ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کو ظاہر فرمایا ہے، اور اپنے غلبہ قہر، قدرت و یکتائی پر دوسری دلیل قائم فرماتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل جانے یا اس کے درگزر کر جانے سے بے فکر نہ ہو جائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ درگزر کر رہے ہیں آپ کی غلطیوں کے باوجود، آپ سب کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جتنے گناہ آپ سے ہوتے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کہ مجھ پہ کون سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے؟ آپ اگر بے فکر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس سے بے فکر ہو جائیں، کیونکہ جس طرح وہ قادر مطلق معبود حقیقی آپ کو مصائب سے نجات دلا سکتا ہے، آپ کو کامیابیاں دے سکتا ہے، آپ کے مانگنے پہ آپ کے وہ تمام پریشانیاں تمام مصائب دور کر سکتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ ذات یہ بھی قدرت رکھتی ہے کہ کسی قسم کا عذاب آپ پر مسلط کر کے آپ کو ہلاک کر دے۔ پھر اس عذاب کی 3 قسمیں یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، 3 ٹائپس بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ سے اوپر سے آ جائے، آپ کے اوپر سے وہ عذاب آ جائے، دوسرا یہ کہ پاؤں کے نیچے سے آ جائے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپس میں، آپ کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، سب کو آپس میں لڑا دے، یعنی آپس کی پھوٹ، جنگ و جدل، باہمی خون ریزی، اور آپس کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کی لڑائی جھگڑے، فرقہ بندی،
پارٹی بازی، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے. ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل ہو جانا، قید ہو جانا، ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پہ ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. پھر تنبیہن فرمایا گیا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرما رہا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے دلائل پر غور کرو اور بات کو سمجھو. مگر مشرکین مکہ ان خوف اور عذاب کی باتوں کو سن کر بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے کہ اب آپ ہمیں بتائیے کہ عذاب کا وہ کون سا وقت معین ہے، کون سا وقت ہے، کس وقت وہ عذاب آئے گا. عذاب آنے کا وعدہ کرتے ہیں آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ عذاب ضرور آئے گا، فلاں روز عذاب آئے گا. اگر آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس دن عذاب آئے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب معاذ اللہ جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آئے گا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم اس حق و صداقت کا انکار کرتی ہے اور واقع ہونے والے عذاب کی منکر ہو کر پوچھتی ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا. آپ جواباً ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ منصب نہیں ہے کہ تمہاری تکذیب پر خود عذاب نازل کر دوں یا اس کے وقت اور میت وغیرہ کی تفصیل بتاؤں. میں تم پر کوئی دروغہ بن کر نہیں آیا، میں تم پہ کوئی تعینات نہیں کیا گیا ہوں اور نہ عذاب کے واقع کرنے کی خدمت پر متعین ہوں. میرا کام صرف باخبر کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ اس ٹائم عذاب آ سکتا ہے. آگے ہر چیز کے وقوع ہونے کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس ٹائم پہ عذاب آئے گا، کس ٹائم پہ آپ کی کیسی حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا ہے جب آپ مجھ سے مانگتے ہیں آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے آپ خوشی کی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، آپ بہت گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں تضرعا وخفیہ. کبھی آپ زور زور سے گڑ گڑاتے ہیں، کبھی آپ کھلم کھلا گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کبھی آپ چپکے چپکے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو پورا کرتے. کبھی آپ اس کو اندھیروں میں پکارتے ہیں، کبھی خشکی میں، کبھی سمندر میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کے خواہشات کو پورا کر دیتا ہے پھر آپ اس چیز کو یاد ہی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا تھا. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دینے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرنے پر بھی قادر ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر 3 قسم کے عذاب نازل کیے جا سکتے ہیں. ایک عذاب ایسا ہے عذاب من فوقکم، یعنی جو عذاب اوپر سے آئے گا. دوسرا من تحت ارجلکم، یعنی جو عذاب پاؤں کے نیچے سے زمین سے آئے گا. تیسرا یلبسکم شیعا، یعنی آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے. یہ ایسے عذاب آنے کی مثالیں پہلی امتوں پر بھی گزر چکی ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے آسمانی بارش کے دھانے کھل گئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اسی طریقے سے آسمان سے پانی برس رہا تھا اور نیچے سے سمندر پانی اگل رہے تھے. کس طریقے سے ان پہ عذاب آیا تھا کہ وہ بارش جو ہے وہ کبھی رک نہیں رہی تھی، 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی تھی. اور اسی طریقے سے پھر قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے پتھر برسائے گئے تھے. اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے پر ان پر ایسی کنکریاں اوپر سے برسائی گئی تھی جن سے ان کا بھرکس نکل گیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی مختلف صورتیں پچھلی قوموں پر گزر چکی ہیں. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم پر جہاں اوپر کا عذاب آسمانی بارش کے ساتھ آیا، نیچے کا عذاب بھی آیا کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، نیچے سے نکلنا شروع ہوا. غرض اوپر نیچے ہر طرح کے عذابوں کا شکار ہو چکے ہیں پہلے والے لوگ، پچھلی امتیں. اور اس لیے الرٹ کیا جا رہا ہے امت محمدیہ کو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام آپ پر مسلط ہو جائیں. اور نیچے کے عذاب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کے نوکر چاکر غلام خدمتگار ماتحت ملازم بے وفا غدار کانچور اور خائن بن جائیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اور جب تو وَإِذْ
وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ تو دیکھے الَّذِينَ ان لوگوں کو يَخُوضُونَ جو جھگڑتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بدلے میں، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بدلے میں جھگڑتے ہیں، ان میں عیب جوئی کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ کٹ آف ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے یا یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس آپ مت بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات الدنیا، جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ انہیں نصیحت کریں تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں۔ آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کوئی غیر اللہ اس کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور یہی لوگ ہیں وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر بدل دے کُلَّ تمام عدل معاوضے لا يُؤْخَذُوا تو نہ لیے جائیں گے ان سے منہا کسی قسم کا کچھ۔ اولئک یہی لوگ ہیں ابسلو جو پکڑے گئے ہیں، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہے، من حمیم گرم پانی، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم دردناک، بما کانوا یکفرون جس پر وہ انکار کیا کرتے تھے۔ نہ تو کوئی ان کا سفارشی ہوگا، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے دیں تب بھی ان سے نہ لیا جائے گا۔ کل عدل لا یؤخذ منها، تو اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی سفارش لیں گے، نہ ہی کوئی اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے گا، چاہے وہ دنیا بھر کا معاوضہ دیں اللہ تعالیٰ ان سے وہ بھی نہیں لے گا۔ یہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے۔ الذین ابسلوا بما کسبوا، جو انہوں نے کما لیا وہ پکڑے گئے، تو ان کے لیے عذاب کے لیے تیز کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے کفر کے سبب۔ روکنے کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں جاہل اور بدتمیز مشرکین کے مجلس میں شرکت سے ممانعت کی گئی ہے کہ جو لوگ روکنے کے باوجود باز نہیں آ رہے ہیں، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیے۔ ایک احمد روایات میں ملتا ہے کہ ایک احمد مشرق نے کوئی بات کہی، 10-20 نے اس کے ساتھ کہتا لگا دیا، اس سے مسلمانوں کو جو کہ اتفاقاً ان کے مجالس میں جا بیٹھتے تھے بڑا دکھ ہوا، اور اس لیے یہ حکم آیا کہ آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں اور ایسی مجالس سے اٹھ کھڑے ہوا کریں، کیونکہ اس وقت منع کرنے اور رد کرنے کی قوت نہ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اس لیے جب مسلمان ان کے پاس جا کے بیٹھتے تو وہ دین کا مذاق اڑایا کرتے، قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کے پاس طاقت اور قدرت نہیں تھی، اس لیے آپ ایسی مجلسوں کو چھوڑ دیا کریں۔ اگر کوئی بھولے سے آ کر بیٹھ بھی جائے تو جیسے اس کو یاد آ جائے کہ میں نے اس مجلس کو چھوڑنا ہے تو وہ فوراً سے اس کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہو۔ اب جب کہ مسلمانوں کو کافروں کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہو گئی، تو اب واعظ و نصیحت کی کیا ضرورت ہو سکے گی؟ اس لیے مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ اگر ہم ان کے جلسوں میں شریک نہ ہوئے تو پھر ہم انہیں نصیحت کس طریقے سے کریں گے، اب ہم انہیں اسلام کی دعوت کس طریقے سے دیں گے۔ بت پرستی، کفر و شرک کی ممانعت نہ کرنے پر ہم سے بھی مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے بھی پوچھ گچھ ہوگی،
بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی مجلس میں جانے کی ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کفار مکہ تو ہمیشہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں اور وہیں پہ وہ اپنی تمام باتیں کرتے ہیں، مشغلہ جو ان کا ہے وہ عیب جوئی کرنا جو بھی ہے وہ وہیں پہ بیٹھتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور آیات اللہ پر جو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی مجالس کی شرکت سے بچتے بھی ہیں اور اپنے کام سے مسجد حرام میں بھی جائیں، یا واقعی اگر کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت ایسے مجلس میں جانے کی ہو تو ایسے لوگوں پر ان مشرکین کے بارے میں کوئی بھی حساب اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ مینس کہ نیت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اگر اس نیت سے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، انہیں تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے، یا نماز کی سلسلے میں جانا چاہ رہے ہیں یہ کسی اور سلسلے میں، یہ سلسلہ نہیں ہے کہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھے، اگر وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو اس میں شریک ہو جائیں، یا وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایسی صورت میں جائیں گے تو ان سے مواخذہ ہوگا، اور اگر اس نیت سے جائیں گے کہ جا کے وہاں پہ انہیں دین کی تبلیغ کریں گے تو ایسی صورت میں ان سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کہ کیا پتا شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں اور صحیح رستے پہ آ جائیں اور ان باتوں سے باز آ جائیں۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی اس خاص مجلس سے کنارہ کشی کا حکم دیا جہاں آیات اللہ پر طعن اور استہزاء یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آیات پر طنز کیا جا رہا ہو، اور ایسے لوگوں کی مجالس جو ہے ان کو ترک کر دینے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو چاہیے ہمیشہ سے ان کی ایسی مجالس کو ترک کر دیں اور ان کے اندر نہ بیٹھیں۔ پھر ساتھ ہی اس کی علت بھی لگا دی کہ آپ کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے ان کو نصیحت کریں گے، کیا پتا کوئی بات آ جائے اور دین پر آ جائے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام جو تکذیب اور استہزاء میں پڑے ہوئے ہیں، کافروں کا انجام جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے کرتوتوں میں پکڑے جائیں گے تو ان کو کوئی بھی حمایتی نہیں ملے گا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کو کیا چاہے وہ پوری دنیا کی دولت لٹا دیں، ٹھیک ہے، لا یؤخذ منها، اگر وہ پوری کی پوری دولت لٹا دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نہ تو کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کو اس عذاب سے چھوٹ ملے گی، نہ ہی کسی قسم کا فدیہ اور معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ اگر بالفرض ایک مجرم دنیا بھر کو معاوضہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی وہ نہیں چھوٹ سکے گا۔ عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی اور وہ اپنے کرتوتوں کی بدولت تباہی میں پڑیں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا حمیم پیپ والا گرم پانی ملے گا، جس کے متعلق دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے اڑا دے گا، ان کی انتڑیوں کو توڑ ڈالے گا، اور اس حمیمن کے علاوہ بھی اور بھی بہت دردناک قسم کے عذاب ہوں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کے سبب۔ ان آیات میں جہاں منکرین کو تنبیہ کیا جا رہا ہے وہیں اہل اسلام کے لیے بھی عبرت و نصیحت ہے کہ دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیے، لعب و لہو، کہ دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیں، دنیا پر ہمیشہ دل و جان سے نہ رہیں، آخرت سے غافل نہ رہیں، بے فکر نہ رہیں، اور کیونکہ یہ ساری خصلتیں کفار کی ہیں کہ وہ دنیا کو ہی تمام چیزیں سمجھتے ہیں، دنیا کو ہی اپنی آخرت سمجھتے ہیں، اسی کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں اور اسی میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ مسلمان کو ہر معاملہ میں آخرت کا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں اہل اسلام کو ایک اصولی ہدایت و تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اہل باطل کی مجالس سے پرہیز کریں، یہ ایسی مجلس جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، آپ اپنے پردے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، آپ اپنی صحیح طریقے سے اس چیز کو مینٹین نہیں کر سکیں گی، یا کوئی ایسی شادی پہ آپ جا رہی ہیں جہاں پہ ناچ گانے کا بہت زیادہ کھلے عام جو ہے ناچ گانے کا اہتمام ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ ان شادیوں کو بھی اٹینڈ نہ کریں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ سپریشن ہوگی خواتین کی اور مرد حضرات کی سپریشن ہوگی، اور وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ لعب و لہو کا استدراک کیا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے،
وہاں پہ آپ نہ جائیے، اور ایسی مجالس سے پرہیز کیجیے جس کا کام کرنا خود گناہ ہے، اس لیے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی ایک گناہ ہے، اس سے جتنا اجتناب کریں گے اتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں قرآن پاک کا اتباع نصیب فرمائے، بے دینوں اہل باطل کی صحبت اور مجالس سے ہمیں ہمیشہ دور رکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق ہر حال میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی دنیا پر دل پھینکنے والا نہ بنائے، بلکہ ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی حقیقت نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنی معرفت اور سچا تعلق نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔